नाज़रीन, जैसा कि जंग बड़ा ही हार्श चैप्टर थी, फलस्तीनियों के स्ट्रगल में बड़ा ही पेनफुल चैप्टर थी, तो अब ये जो टाइम है जिसमें सीज़फायर हुआ है, फलस्तीनियों को रिलीफ हासिल हुआ है, लेकिन अभी स्ट्रगल का खात्मा नहीं हुआ है। तो ये जो टाइम है ये एक और तरह की जंग है अपने राइट्स हासिल करने के लिए, और अल्टीमेट जो गोल है फलस्तीनी रियासत का, तो इजरायली और अमेरिका की जो चालाकियां हैं और जो उनके डिफरेंट मंसूबे हैं उनसे लड़ने के लिए, और इस वक्त पूरी यानी स्ट्रगल की जरूरत है और हर फ्रंट पर जब वो कन्फ्रंट करने की जब जरूरत है, इसलिए ये टाइम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यानी ये बिल्कुल एक जंग है और तरह की जंग है अपने राइट्स लेने के लिए, और इस टाइम जब भरपूर एफर्ट की जा रही है फलस्तीनी रियासत के लिए। और देखिए, एक जेनोसाइड होने के बावजूद और 7 साल गुजरने के बावजूद अगर अब भी फलस्तीनियों को राइट्स नहीं दिए जाते तो फिर क्या होगा, इस रीजन का क्या होगा और मामलात किस तरफ जाएंगे। और जिन्होंने जेनोसाइड की है, अगर उनको किसी भी किस्म की कोई सजा ना दी गई तो फिर दुनिया में किस किस्म की जो मिसाल है वो कायम की जा रही है। तो इस वक्त भरपूर एफर्ट की जा रही है फलस्तीनी रियासत के लिए, क्योंकि सब इस बात को समझते हैं कि जो अमन का रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनी रियासत का रास्ता है। तो अब मैक्रोन की बड़ी स्टेटमेंट जारी हुई है। मैक्रोन जो है वो जो मिस्र के अंदर समिट हो रहा है उसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं, और मैक्रोन ने कहा है कि एक ही उनका एजेंडा है इसमें पार्टिसिपेट करने का, और वो है फलस्तीनी रियासत, कि यहां से मामलात को जब फलस्तीनी रियासत की तरफ लेकर जाया जाए। तो ये बड़ा हिस्टोरिक है कि ये जो वेस्टर्न लीडर्स हैं ये इतना क्लियर स्टांस फलस्तीनी रियासत के लिए रखे हुए हैं, और ये जो शिरकत होगी तमाम जो मुल्क शरीक होंगे उसमें आप देखिए कि अमेरिका, ट्रंप ओनली पार्टिसिपेंट होगा जो फलस्तीनी रियासत की सपोर्ट नहीं करता है। बाकी इस समिट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो सारे के सारे फलस्तीनी रियासत के सपोर्टर होंगे। तो अमेरिका के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि इस आइसोलेटेड स्टांस के साथ वो एक लंबा अरसा जो वो इस मामले को आगे लेकर जब चल सके। एंड इवन खुद अमेरिका के अंदर जो बड़ी तब्दीली आ रही है, उनकी जो जनरेशन जी है वो मुकम्मल तौर पर फलस्तीन को सपोर्ट करती है। इवन वो तो हमास को प्रेफर करती है इजराइल के ऊपर, इतना ज्यादा वो इनके बारे में जब वो जान चुके हैं। अच्छा, इसी दरमियान जब हमास ने कहा है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपने वेपन्स जो है वो इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने सरेंडर करेंगे, हम अपने वेपन्स जो है वो सरेंडर करेंगे लेकिन सिर्फ फलस्तीनी रियासत के सामने। उससे पहले किसी के पास कोई लॉजिक नहीं है, किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इजराइल जो है वो ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है और हमसे डिमांड की जाए कि हम अपने वेपन जो है वो डिलीवर करें, सरेंडर करें। ये इस तरह से जो है वो हो नहीं सकता है। और इंटरनेशनल फोर्सेस की जो गजा में डिप्लॉयमेंट है वो भी ऑन एजेंडा है, यानी उसकी भी डिस्कशन हो रही है। और उधर वेनेजुएला के जो सदर हैं उन्होंने ये अपनी आर्मी को कुछ देर पहले ये ऑर्डर जारी किया है कि हमें इस बात की मुकम्मल तसल्ली है कि अमेरिका हमले का फैसला कर चुका है, द अटैक इज इमिनेंट, ये उन्होंने ऑर्डर जो वो जारी किया। तो बस तैयारी की जाए, देखते हैं कि हम कितना लड़ सकेंगे, लेकिन इसकी जो पूरी तैयारी जो वो की जाए। और चाइना और रशिया ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि जो डेवलपमेंट्स ऑन ग्राउंड हैं, ऐसा लगता है कि किसी भी हमें अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर सकता है, और चाइना और रशिया ने अपनी मुकम्मल सपोर्ट जब वेनेजुएला के लिए जाहिर की है। तो पूरा रीजन जो है वो एक बड़ी जंग की तरफ जब इस वक्त जा रहा है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक और चीज आपके सामने रखता हूं, एक बड़ी ही गेम चेंजर डेवलपमेंट जो इजराइल का जो बैलेंस ऑफ पावर है और इजराइल की जो हेजेमनी है मिडिल ईस्ट के हवाले से, और जो वेस्टर्न पॉलिसीज के ऊपर उसकी हेजेमनी है कि जो पॉलिसी वो अप्रूव करेगा वही लागू होगी मिडिल ईस्ट के ऊपर, इस हवाले से एक बड़ी गेम चेंजर तब्दीली जो है वो आ रही है। दुनिया आप देखिए कितनी डिफरेंट अंदाज के अंदर इस वक्त तब्दील हो रही है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन जो है वो उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सेफ, सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप। अच्छा, इस प्लान के तहत 150 बिलियन यूरोस का लोन दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको 150 बिलियन यूरोस का लोन दिया जाएगा, जिसमें वो अपनी वेपन प्रोडक्शन करेंगी, जिसमें वो अपनी मिलिटराइजेशन करेंगी, और रशिया के खिलाफ जो जंग है उसकी जो वो तैयारी की जाएगी। अब इसी दरमियान यूरोपीय यूनियन और नेटो ये समझता है कि टर्की का इस प्रोग्राम में शामिल होना बहुत जरूरी है। वैसे तो यूरोपीय यूनियन का प्रोग्राम है, लेकिन टर्की चूंकि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूरोपीय यूनियन और नेटो यह समझता है कि टर्की भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टर्की जो है वो नेटो की सेकंड लार्जेस्ट फोर्स है। अमेरिका के बाद
نیٹو میں جو دوسری بڑی فوج ہے وہ ترکی کی ہے. اور پھر یورپی یونین یہ سمجھتا ہے کہ جو ٹرکی کی ڈیفینس انڈسٹری ہے وہ جتنی ماڈرنائز ہو چکی ہے، اس وقت ٹرکی کا بہت سارا ویپن جو یوکرین میں استعمال ہو رہا ہے، ٹرکی کے ڈرونز ہیں وہ وہاں پر استعمال ہو رہے ہیں، تو ٹرکی کا جو ڈیفینس انڈسٹری ہے وہ جتنی زیادہ ماڈرنائز ہو چکی ہے، جتنی ایڈوانس لیول کے اوپر جا چکی ہے، یورپ یہ سمجھتا ہے کہ ٹرکی کا ان کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس میں رکاوٹ جو ہے وہ یونان ہے، گریس ہے، اور گریس کے چونکہ بہت سارے ڈسپیوٹس ہیں ٹرکی کے ساتھ، اور پھر اس سے بڑھ کر گریس کا الائنس ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیل کا انفلوئنس ہے گریس کے اوپر، اور اسی لیے اسرائیل اور گریس کا یہ الائنس ہے، اور ظاہر کہ اسرائیل اس کو زیادہ وہ گریس کے اوپر یہ انفلوئنس رکھتا ہے کہ ٹرکی کو کسی صورت یورپی یونین میں کسی الائنس کا حصہ نہیں بننے دینا، کسی صورت یہ الاؤ نہیں کرنا کہ ٹرکی جو ہے وہ یورپی یونین کے اندر شامل ہو جائے، اور ہر ایک ایسی ایفرٹ کو جو ہے وہ روکنا ہے، ہر ایسے ایک اقدام کو روکنا ہے. ایون ٹرکی جو ہے وہ کب سے یورپی یونین کا ممبر بننا چاہتا ہے، جس میں گریس کا جو ویٹو ہے، اور اس میں بھی اسرائیل بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو اس معاملے میں بھی گریس کا ویٹو ہے، پیچھے اسرائیل ہے. تو ابھی نیٹو کے سیکرٹری جنرل اور یورپی یونین کے جو بڑے لیڈرشپ ہے، جرمنی اور فرانس اور یورپی یونین کی پریزیڈنٹ، ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر صورت ٹرکی کو ہم حصہ بنائیں گے. اور اس کے لیے جرمنی کے جو فارن منسٹر ہیں وہ اگلے 24-48 گھنٹوں کے اندر فلائی کر رہے ہیں گریس، اور وہاں پر جا کر گریس کی گورنمنٹ کو کنونس کریں گے. بس 2 ٹوک میسج ہی دینا ہے، کہا تو یہی جائے گا جی کنونس کریں گے، لیکن 2 ٹوک میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ اپنا ویٹو جو ہے وہ واپس کریں اور اس کو ہٹائیں تاکہ ٹرکی کو جو ہم شامل کر سکیں. ٹرکی بہت ضروری ہے ہمارے لیے. So, German foreign minister in Athens on Monday. Berlin to Athens. Drop the block. Let Turkey in. Turkey defense industry is too big to ignore. اتنی بڑی ڈیفینس انڈسٹری ہے کہ ہم اس کے بغیر جو وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. And drones, armors and combat technology جو وہ بنا رہے ہیں، یورپ کو اس کی بہت برے طریقے سے ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. As the continent re-arms for new era. جب بر اعظم یورپ جو ہے وہ ری آرمامنٹ کی طرف جب وہ جا رہا ہے، اور یہ یورپ کی اسٹریٹجک اٹانومی کے لیے ضروری ہے، اسٹریٹجک آزادی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، اور سروائیول کے لیے ضروری ہے. اچھا، اب اس کا تعلق مڈل ایسٹ اور فلسطین کے معاملے سے کیا؟ دیکھیے کس انداز کے اندر جو ہے وہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. یعنی یہ ویلدی اور پاورفل یورپ جو اب اپنے سروائیول کے لیے، اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ ٹرکی کا اس میں شامل ہونا انتہائی ضروری ہے. یعنی آپ نے پچھلے کئی 100 سال میں دیکھا ہے یورپ ہے وہ ویلدی ہے، وہ پاورفل ہے، اور آج یورپ کیا سمجھتا ہے؟ وہ ٹرکی جس کو وہ کئی سالوں سے یورپی یونین میں آنے نہیں دے رہا، آج وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹرکی یورپ کے سروائیول اور سیکیورٹی کے لیے انتہائی ضروری ہے. مجھے بتائیے جب یورپ اس حالت کو پہنچ چکا ہے تو کب تک یورپ جو ہے وہ اس لائبلٹی کو سپورٹ کرے گا؟ اور دیکھیے جب یورپ اس ایرا کے اندر داخل ہو رہا ہے کہ اس کی بہت ساری ڈیپینڈنسیز ہیں، اور وہ مڈل ایسٹ کے ملکوں سے مدد مانگ رہا ہے جس کے خلاف اسرائیل سارا، یعنی یورپین پالیسیز یہی تھی نا کہ اب ٹرکی کو انہوں نے فائٹر جیٹس نہیں دیے. تو اب دیکھیے وقت کیسے بدل رہا ہے، وہی ویسٹ ان ملکوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے جن کو ہمیشہ انہوں نے سائیڈ لائن کر کے جب وہ رکھا ہے، اپنے انفلوئنس کے اندر رکھنے کی کوشش کی، اور ان کو وہ اکوپمنٹس، وہ فائٹر جیٹس نہیں دیے ہیں. آج انہی کے اکوپمنٹس کی ان کو ضرورت پڑ گئی ہے. تو اسرائیل کو قائم کرنے والا، بنانے والا، چلانے والا ویلدی ویسٹ، ٹھیک ہے نا، اس کی اب اپنی اتنی مجبوریاں بن گئی ہیں کہ اس کو لین دین جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے، اور ان ملکوں سے کرنا پڑ رہا ہے. تو دیکھیے جو آنے والا وقت ہے اس میں آپ یہ لمحہ دیکھیں گے کہ جب یورپ جو ہے وہ جو اس کی انکنڈیشنل سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے، اس سے یورپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اب چونکہ اس نے اپنا سروائیول دیکھنا ہے. پچھلی ٹائم میں، پچھلی دہائیوں میں یہ معاملہ نہیں تھا یورپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، دولت کا مرکز وہ تھا، طاقت کا مرکز وہ تھا. لیکن اب دیکھیے حالات کیسے جو وہ بدل رہے ہیں. تو یورپ کو آنے والے ٹائم میں وہ وقت آئے گا، وہ لمحہ آئے گا جب اس کو انکنڈیشنل سپورٹ سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور فلسطینی ریاست کی جو بات ہے وہ کرنا پڑے گی، لین دین کرنا پڑے گا.
ماضی میں ایسی کوئی اس کو ضرورت جب وہ پیش نہیں آئی. تو یہ ایک بڑی گیم چینجر ڈیولپمنٹ ہے, اور اسرائیل نے اسی لیے اپنی قبر خود کھودی ہے کہ اس کو یہ راستہ سوٹ نہیں کرتا تھا. اچھا, یہ بڑا ان کا ٹیکنیکل مسئلہ ہے. اگر آپ ان کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں, پوری تاریخ آپ ان کی اٹھا کر دیکھیں, ان کو جہاں تھوڑا سا اقتدار ملا ہے انہوں نے یہی کچھ کیا ہے. ایک وقت تھا کہ اسی لینڈ کے اندر کیا ہوا کہ ان کے اوپر جو کچھ ہو رہا تھا, تو جو فارس ہے اس کو یہاں پر فتح ملی اور اس نے یہاں کا انچارج ان کو بنا دیا. جو ہی یہ انچارج بنے ہیں, یہ میں کئی سال پرانی آپ کو بات بتا رہا ہوں, انہوں نے جناب علی ان کے اوپر ظلم شروع کر دیا, اور پھر فارس کی لیڈرشپ کو مجبوراً ان سے وہ انچارج جب واپس لینا پڑا. تو یہ ان کا ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. جب ان کو کہیں تھوڑا سا بھی اقتدار مل گیا ہے تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کے اوپر جب ظلم ڈھانا شروع کر دیا. انہوں نے اقتدار میں آ کر صرف یہی کیا ہے. تو یہ بھی ان کی بہت بڑی غلطی ہے. تھوڑا سا اقتدار ملا ہے اور انہوں نے جناب علی تہز نہز پھیر کر رکھ دیے. جیسے دنیا میں کوئی بمباری کے علاوہ کوئی زبان ہے ہی نہیں, مطلب بس سب کو مار دو, یہ ان کی پیس کی ڈیفینیشن ہے. یہ امریکہ بھی نہیں کر سکتا, یہ برطانیہ بھی نہیں کر سکتا, یہ دنیا کا کوئی, یہ چائنا اور رشیا بھی نہیں کر سکتا. یہ مطلب یہ طاقت صرف کیا انہی کے پاس آئی ہے, یہی بس طاقتور ہیں. یہ دنیا میں چل ہی نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ملک ایسے سروائیو ہی نہیں کر رہا. یہ تو ویسے بھی ان کا کوئی جواز ہی نہیں. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ ریجن کے ساتھ معاملات, صلح صفائی, فلسطینیوں کے ساتھ ڈپلومیسی. فلسطینی تو 2 ریاستی حل کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے, حماس بھی اس کے لیے جب وہ تیار ہو گئی تھی, اور حماس تو بنی ہی اس لیے تھی کہ اوسلو اکارڈ پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. تو یہ جتنے طاقت میں تھے, یہ جتنے منظم تھے, اور جس طرح سے ریجن ان کے ساتھ تھا, ویسٹ ان کے ساتھ تھا, پوری دنیا ان کے ساتھ تھی, تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ ریجن میں امن کر سکتے تھے. انہوں نے نہیں ہونے دیا. تو یہ بہت بڑی انہوں نے غلطی کی ہے. تو دنیا بدل رہی ہے, آپ دیکھیے دنیا بدل رہی ہے, اور ابھی بھی یہ اپنی پالیسی نہیں بدلیں گے. یہ کبھی سبق نہیں سیکھتے ہیں, اور ہمیشہ بس ان کو سبق سکھایا جاتا ہے, اور اب بھی سکھایا جائے گا. ابھی بھی یہ پلاننگز کر رہے ہوں گے مزید فلسطینیوں کو کیسے مارنا ہے, مزید فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا ہے. بھائی ان کو یہی زبان آتی ہے, کوئی ڈپلومیسی, کوئی معاملات, کوئی صلح صفائی, یہ ان کی زبان ہے ہی نہیں. بمباری کر دو, اسیسینیٹ کر دو, لوگوں کو مار دو, بس یہی ان کو آتا ہے. اسرائیل اس پر پراؤڈ کرتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ طریقے آتے ہیں لوگوں کو اسیسینیٹ کرنے کے. یہ ان کا بہت بڑی اپنی صفت بتاتے ہیں. اس وقت پورے یورپ کے اندر ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں سیز فائر کے حق میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پرولونگ کیا جائے, پرماننٹ کیا جائے, اور آگے فلسطینی ریاست کی طرف جب بڑھا جائے. ڈیمونسٹریشنز ان یورپین سٹیز ان سپورٹ فار دا سیز فائر ایگریمنٹ اینڈ ڈیمانڈ ریپڈ ڈیلیوری آف ہیومینیٹیرین ایڈ ٹو دا غازہ اسٹرپ. ٹھیک ہے نا. دنیا بالکل دیکھ رہی ہے کہ آگے اسرائیل کیا کرتا ہے. بالکل ان کی نظریں غزہ کے اوپر ہیں اور فلسطین کے اوپر ہیں. اور دیکھیے اسرائیل کا نیوز ہے 24, اس نے کیا رپورٹ جاری کی ہے. اس نے کہا کہ حماس ایکٹیو آرگنائزیشن کے طور پر غزہ میں موجود ہے, اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ پورے سیکٹر کو کنٹرول کر رہی ہے. یہ رپورٹ ہے ان کی. دا وار پریکٹیکلی اینڈ ہو چکی ہے وداؤٹ ڈس آرمنگ دا غازہ اسٹرپ. جو اسرائیل کا سب سے بڑا ڈکلیئر گول تھا کہ غزہ کو ڈس آرم کرنا ہے, اس کے بغیر یہ جنگ اسرائیل کو ختم کرنا پڑی ہے. اور یہ جو قیدی وہ لے رہا ہے نا, قیدی تو اس کا کبھی مقصد تھا ہی نہیں. جس نے 7 اکتوبر کو خود اپنے بندے مارے ہوں اور اپنی بمباری کے ذریعے اتنے زیادہ بندے غزہ کے اندر پھر مار دیے ہوں, اپنے بندے اس نے بمباری کے ذریعے مارے, ان کا قیدی لینا کہاں مقصد تھا. قیدیوں کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. ایسوسیٹڈ پریس جو ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے, پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر 5 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ ساؤتھ سے نارتھ غزہ میں آ چکے ہیں. انہوں نے کس طرح سے لاکھوں فلسطینیوں کو, 9 لاکھ فلسطینیوں کو انہوں نے 2 مہینوں کے اندر بمباری کر کے اور جو ظلم کیا اور ان کو ڈسپلیس کیا ساؤتھ میں, اور وہ صرف 48 گھنٹوں کے اندر جو 5 لاکھ واپس پہنچ چکے ہیں. اور اب ذرا اندازہ کریں یہ کیسے لوگ ہیں یار جو اپنی لینڈ کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوئے, اور اتنی بڑی ریزسٹنس اسٹرگل کے ساتھ وہ سامنے آئے ہیں دنیا میں. 5 لاکھ فلسطینی, ٹھیک ہے نا, اور پیدل چلتے ہوئے, عورتیں, بچے, سامان اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے. اور وہ فوٹیج آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کوئی کئی 100 سال پرانی کوئی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب بڑے قافلے جا رہے ہیں اور پیدل جا رہے ہیں. آج کی دنیا میں تو ہم ایسی کوئی بڑی چیز دیکھتے نہیں ہیں, بڑی ہجرت دیکھتے نہیں ہیں کہ اتنے بڑے لوگ جو وہ پیدل. تو 5 لاکھ فوری نارتھ غزہ کی طرف جب واپس آئے, حالانکہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے, وہاں بھی تباہی, لیکن وہ صرف
کوئی لینڈ خالی نہیں چھوڑنا چاہتے, ٹھیک ہے نا, تاکہ اسرائیل اس کو آکوپائی نہ کر لے. تو حماس نے کہا ہے کہ جو ہمارے ویپنز کا معاملہ ہے وہ امپاسبل میٹر ہے, اس پر کوئی ہم چیز قبول نہیں کریں گے, اور وہ صرف ہم ریاست کو سرنڈر کریں گے. کون سی ریاست؟ فلسطینی ریاست. جب وہ بن جائے گی اس کو ہم اپنے ویپن سرنڈر کریں گے, اس سے پہلے کوئی بات ہم سے نہ کی جائے. اور مصر یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل فورسز غزہ میں ڈپلائی ہونی چاہیے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان کا رول کیا ہوگا, اور حماس کی مرضی سے ظاہر ہے کہ وہ ڈپلائی ہوں گی, لیکن یہ ایجنڈا بھی آن ڈسکشن ہے. اور پھر مصر نے یہ کہا ہے, مصر کے صدر نے, کہ ہم ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرنے جا رہے ہیں غزہ کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, وہ ایک کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں اس سمٹ سے ہٹ کر. تو میکرون نے کہا ہے کہ وہ منڈے کو اس میں شریک ہوں گے, منڈے کو وہ مصر کا دورہ کریں گے, اور مصر کو ابھی رافائل بھی دیے ہیں فرانس نے. اور فلسطینی ریاست از دا اونلی وے کہ جس کے ذریعے مڈل ایسٹ میں امن لایا جا سکتا ہے. میکرون ول ری افرم ان کائرو سپورٹ فار دا پیلسٹینین اسٹیٹ سولوشن. ایک ہی ایجنڈے کے ساتھ جب وہ آ رہے ہیں, اور دیکھیں نا یہ کلیئر سٹانس ہے کہ اگر آپ مڈل ایسٹ میں کوئی امن کی بات کر رہے ہیں تو فلسطین کو جو ہے وہ بائی پاس کرتے ہوئے آپ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا کریٹیکل جنکچر ہے دنیا کے لیے. اگر اس لمحے سے بھی پھر وہ اسرائیل کو الاؤ کر دیتا ہے دوبارہ بمباری کرنے کے لیے, تو پھر تو یہ بڑا مسئلہ خراب ہے. اور گلوبل جرنلسٹ ڈیمانڈ ایکسیس ٹو غزہ آفٹر سیز فائر. وہاں سے مسلسل ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ ہمیں جو وہ غزہ کے اندر ایکسیس دی جائے. اور پھر جو امریکن یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بھی کافی بڑا سٹانس لیا ہے. جو MIT بہت بڑی یونیورسٹی ہے, وہ ٹرمپ کی جانب سے, وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو میمورنڈم گیا تھا اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے. جس طرح سے وہ سلیبس کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے تھے یا ایڈمیشنز کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہے تھے. MIT ریجیکٹس وائٹ ہاؤس میمو, ڈیفینڈز ایکیڈیمک فریڈم. تو بہت زیادہ وہاں پر اپریشیٹ کیا جا رہا ہے MIT کو کہ کیسے اس نے وہ جسٹ سٹانس لیا ہے. وہ سارا جو آپ کو پتا ہے فلسطین کی تحریک چل رہی تھی, اور جس طرح سے ٹرمپ انتظامیہ یونیورسٹیز کو پریشرائز کر رہی تھی, تو MIT نے کافی بڑا سٹانس لیا ہے. اور وینزویلا کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا ہے ordered the Venezuelan army to prepare for an imminent American attack. ہو سکتا ہے یہاں سے بھی امریکہ پیچھے ہٹ جائے, لیکن تمام طرف سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, اور ابھی وینزویلا کے صدر نے کہا کہ ہمیں بالکل تسلی ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے, imminent attack ہے. اور پھر اب دیکھیے چائنا نے کیا بات کی ہے. We reject the intervention of foreign powers in Venezuela under any pretext. کسی بھی جواز, ڈرگز کا بنائیں, کسی اور کا بنائیں, کسی صورت ہم اس حملے کے سپورٹ میں نہیں ہے, بلکہ اس کی ہر صورت مخالفت کریں گے. اور رشیا نے کیا بات کی ہے. The situation is now one step away from direct military aggression against Venezuela. تو رشیا بھی اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ جس طرح کا ملٹری بلڈ اپ کیا جا رہا ہے, یہ واضح ہے کہ وہ جنگ, مطلب آپ جس طرح کے اکوپمنٹس ہیں, جس طرح کی پوزیشن لی جا رہی ہے, واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایسی پوزیشن صرف جنگ کے لیے لی جاتی ہے. کسی کو صرف اگر ڈرانا دھمکانا ہو تو وہ اس کا بلڈ اپ کچھ اور ہوتا ہے. تو رشیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ صرف ون سٹیپ اوے ہے صورتحال وینزویلا پر براہ راست حملے سے. تو یہ بہت ہسٹری, ایک بالکل نیا چیپٹر ہوگا, ایک بالکل نیا چیپٹر ہوگا, اور جنگوں کا نیا چیپٹر جب ہمیں شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امریکن امپائر ڈکلائن کر رہا ہے, اور اب اس امپائر کو وہ ری اسٹیبلش کرنے کے لیے, ری امپاور کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارے اقدامات اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اب وہ 130% ٹیرف کی دھمکی لگا دیا ٹرمپ نے. پہلے 100% تھا, اب 130%. اور جس کے اندر اینی کریٹیکل جو سافٹ ویئر ہے وہ بھی ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا. نہ صرف چائنا کی فیکٹریز بلکہ چپس اور کلاؤڈز یہ بھی سارے اس میں شامل ہوں گے. اور ٹرمپ نے اس کو میٹر آف نیشنل سروائیول کہہ دیا ہے, saying US will no longer fund its own adversary. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ٹریننگ ٹولز ہیں, سائبر سیکورٹی فریم ورک ہے, ایڈوانس آپریٹنگ سسٹمز ہیں, پورا جو اسکیلٹن ہے چائنا کی ٹیک گروتھ کا, ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس پورے ڈھانچے کو میں توڑنے جا رہا ہوں جو چائنا کی گروتھ کا. یہ ٹرمپ روک نہیں سکے گا چائنا کو. لیکن مجھے بتائیے, ایک وقت تھا اسی صدی کے شروع میں, بش ٹائم میں, چائنا کا یہ مذاق بنایا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. چائنا کو اس وقت WTO کے اندر شامل کیا گیا, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اندر. تو وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں انویسٹمنٹ ہونے کے لیے آپ WTO کے ممبر ہو. تو اس صدی کے شروع میں بنایا گیا بش دور کے اندر. تو چائنا کو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے یار, چلو یہ بھی آ جائے تو کیا ہو جائے گا, مذاق بنایا کرتے تھے, چلو کیا چائنا ہے. آج اس کے خلاف اقدامات ضروری ہیں ٹرمپ کہہ رہا ہے,
اور یہ ہمارے نیشنل سروائیول کے لیے ضروری ہے چائنا. تو کیا ایسا ہوا ہے جس کا مذاق بنایا کرتے تھے آج وہ نیشنل سروائیول کا مسئلہ اس کے ذریعے پیدا ہو گیا ہے. کیوں؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کا امپائر ڈکلائن کر رہا ہے اور چائنا کا جو رائز ہے وہ ان کو ہر سطح پر ریپلیس کر رہا ہے, ان کی ٹیکنالوجی کو, ان کے ملٹری ویپنز کو. اب دیکھیں نا, مطلب دنیا وہاں جا رہی ہے انویسٹمنٹ کے لیے, ملٹری ٹیکنالوجی کے لیے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, تو امریکہ کو براہ راست اس سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور چائنا سبجوگیٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دیکھیے یہ جو پینک کے اندر امریکہ اقدامات اٹھا رہا ہے اور اپنے ہی بنائے ہوئے سارے رولز توڑ رہا ہے, تو جب بھی کوئی امپائر اس سطح کے اوپر اقدامات اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے امپائر کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ بھی مائنڈ بنا چکا ہے کہ وہ ملٹری اٹیک بھی کر دے گا. آپ کی ملٹری اسی لیے ہوتی ہے نا, تو ملٹری اٹیک بھی وہ کر دے گا اگر اس کی طرف بات جاتی ہے. یعنی وہ اس طرح کے اقدامات اٹھا رہا ہے جو جنگ کی طرف بھی لیڈ کر سکتے ہیں, اور وہ جانتے بوجھتے وہ اقدامات اٹھا رہا ہے کیونکہ وہ اپنا مائنڈ بنا چکا ہے کہ اس طرح سے اس کا رائز جو ہے وہ میں نہیں دیکھ سکتا, یہ تو ایسے ہی رائز کرتا چلا جائے گا اور مجھے ریپلیس کرتا چلا جائے گا. تو اس کو روکنا ہے. وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے, سارے رولز توڑ دیے جائیں گے, اور بعد میں اگر آخرکار جنگ کی طرف بھی جانا پڑا سو وی ول گو, کیونکہ ہم اس طرح بیٹھ کر یہ تو ہمیں ریپلیس کرتا چلا جائے گا. تو یہ اصل میں پیچھے یہ بات ہے کہ وہ ڈکلائن ہو رہا ہے جس کو روکنے کے لیے وہ سارے اقدامات اٹھا رہے ہیں. وغیرہ چائنا کا تو خود مزہ, اور خود الاؤ کیا کہ WTO کا ممبر بن جائے, اور صرف یہ امریکہ کا گھمنڈ تھا کیونکہ وہ دنیا میں جنگیں چھیڑ رہا تھا اور اس کی توجہ نہیں تھی کہ چائنا کیا کر رہا ہے, باقی کیا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا اینڈ آف ہسٹری کہا گیا نا بھائی. امریکہ سوویت یونین کا کولیپس ہوا تو امریکہ کی یونیپولر ورلڈ کو اینڈ آف ہسٹری کہا گیا کہ اب کوئی بھی نہیں آئے گا, کوئی اور طاقت نہیں آئے گی. یہ ایک بہت بڑی ایروگنس تھی. تو اب وہ دیکھیں سب چینج ہو گیا, اور اکنامکلی چائنا نے ٹکر دے دی ہے امریکہ کو. ان کی اکانومی کے وہ برابر اپروچ کر رہے ہیں. اکنامکلی گیم از اوور فار امریکہ. اب اگلا جو فیز ہے جس کی لڑائی شروع ہو چکی ہے وہ ہے پولیٹیکل انفلوئنس. مثال میں دیتا ہوں آپ کو, جیسے مڈل ایسٹ ہے, تو مڈل ایسٹ میں چائنا بھی تو ہے, اس کی انویسٹمنٹ شاید امریکہ سے بھی زیادہ ہوں, لیکن پولیٹیکل انفلوئنس اس کا وہ نہیں ہے جو امریکہ کا ہے. یعنی گورنمنٹس کس کی بات مانتی ہیں؟ امریکہ کی. تو اب یہ وہ لڑائی ہے جو اس وقت شروع ہو چکی ہے کہ چائنا اب پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے جا رہا ہے تمام ریجنز کے اندر, اور مڈل ایسٹ کے اندر بہت بڑی لڑائی جو جاری ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.